नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब गिरामी, काफ़ी ताख़ीर के बाद आज हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुई ताख़ीर तो कुछ बाइस ताख़ीर भी था, कुछ दीनी मसरूफ़ियात थीं, उसकी वजह से काफ़ी दिन गुज़र गए। हज़रत मुफ़क्किर इस्लाम कारी मोहम्मद ज़फ़्फ़ार बहादुर साहब की सरपरस्ती में जनाब मोहतरम हज़रत अल्लामा हाफ़िज़ नसीर अहमद नूरानी साहब, आज हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज मुल्क पाकिस्तान में बड़ी डेवलपमेंट हुई। ज़ाहिर है मुल्क बहरान का शिकार है और रोज़ाना हर आदमी जो है वो अपनी बका की जंग लड़ रहा है, तको-दो में मसरूफ़ है। लेकिन आज बड़ी हैरानी हुई मरीम नवाज़ साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के। लगता ऐसे था कि भाई इमरान ख़ान ने जो लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है, उसने हेथरो एयरपोर्ट से निकलना था और बर्मिंघम से स्टे करना था, बर्मिंघम जाके वहाँ जलसा करना था और फिर बर्मिंघम से उसने लंदन पर चढ़ाई करनी थी कि मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो लंदन से प्रेस कॉन्फ्रेंस आज कर रही थी और पाकिस्तान के सारे टीवी चैनल्स उन्हें लाइव चला रहे थे। यानी वो मोहतरमा जिनकी लंदन तो कुजा पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लंदन से फरमाती हैं मुल्क की मामलात पर बात करने के लिए। इमरान ख़ान का रास्ता रोकने के लिए बाबा जानी के पास लंदन में बैठ के वो इमरान ख़ान के लॉन्ग मार्च को जो है वो मुस्तरद कर रही हैं और इमरान ख़ान का लॉन्ग मार्च रोक रही हैं। इससे कौम को अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये सियासतदान कौम के साथ, मुल्क के साथ कितने मुखलिस हैं। लाखों रुपए का वूल का कोट पहनने वाली मोहतरमा मुल्की मसाइल का हल भी लंदन में बैठ के तलाश करती हैं और चचा जान को शायद बोलना नहीं आता है, इसलिए वो खामोश है। और मरियम औरंगज़ेब बेचारी अकेली क्या करे कि जो पाकिस्तान में दुपट्टा लेती है, इंग्लैंड जाते हुए उसको दुपट्टा भी भूल जाता है। अब इस तरह के जगादरी जब मुल्क व कौम के फैसले करेंगे तो इन हालात में कौम भी मुश्किलात का शिकार होगी और मुल्क भी बहरानों का शिकार होगा। कौम को अब ये सोचना चाहिए कि नामूस रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जितने भी केस हुए तौहीन रिसालत के मुकदमे में, आज तक हमारी अदलिया एक भी फैसला नामूस रिसालत के हक़ में नहीं कर सकी। सियासतदान, वज़ीर आज़म और जनाब वज़ीर आला और उनके जो पैरोकार हैं, उनके बेटे, उनकी औलादें, वो भी आजकल तुर्की से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, फ्रांस से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कौम को ऑर्डर जारी करते हैं कि इस तरह कर लें। तो क्या ये मुल्क के लीडर हैं, ये मुल्क के पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं जिनका मरना भी इंग्लैंड में है, जिनका जीना भी इंग्लैंड में है, जिनकी शॉपिंग दुबई में है, जिनके बच्चों के वलीमे फ्रांस में होते हैं, जिनकी बेटियों की शादियां अमेरिका और इंग्लैंड में होती हैं, वो सिर्फ इक़्तिदार के मज़े लेने के लिए, प्रोटोकॉल के लिए, यहाँ पुलिस की गाड़ियां आगे पीछे लगवाने के लिए, सिर्फ माज इक़्तिदार के लिए पाकिस्तान में आते हैं और जब इक़्तिदार ख़त्म हो जाता है तो फिर उनकी सारी ज़िंदगी जो है वो बाहर चली जाती है और जब वो वहाँ फौत हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो फिर उनकी लाश जो है वो जहाज़ में लाद कर पाकिस्तान के किसी कब्रिस्तान में दफन कर दी जाती है। तो कौम को ये सोचना होगा कि कौम जो है वो किन लोगों के साथ खड़ी है, इस्लाम के साथ, नामूस रिसालत के मुहाफ़िज़ीन के साथ, आज़ादी की जंग लड़ने वालों के साथ, कौम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ने वालों के साथ, या मुल्क पाकिस्तान के मफाद के लिए आवाज़ बुलंद करने वालों के साथ, या जो लंदन में बैठ के कौम को ऑर्डर जारी करते हैं उनके साथ खड़ी है। कौम को अब जो है फैसला करना होगा, वगरना मुल्क के हालात जो है वो मज़ीद ख़राब से ख़राब तर होते चले जाएंगे। अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान को तरक्की अता फरमाए, इस्तेहकाम अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने तो आज तक सुना था कि यहाँ सहाफ़त आज़ाद है, लेकिन अब जो कुछ हो रहा है, जो नज़र आ रहा है, सहाफ़त आज़ाद नहीं है। जो कुछ यहाँ सियासी इवेंट हो रहा है, यहाँ खान जा रहा है लॉन्ग मार्च करके, टीवी चैनल जितने भी हैं वो उनका बाइकाट कर रहे हैं या बंद कर दिया जाता है, उनको प्रोग्राम, उनके लॉन्ग मार्च दिखाने नहीं दिया जा रहा। सहाफ़ी मुल्क छोड़ के जा रहे हैं,
آخر وجہ کیا ہے؟ یہ نامور صحافی کئی سالوں سے جو حق کی آواز بلند کر رہے تھے، جو ان کی رائے تھی وہ قوم تک پہنچا رہے تھے، ان کو بھی اتنا مجبور کر دیا گیا ہے کہ وہ ملک سے باہر جا رہے ہیں۔ معید پیرزادہ، ارشاد بھٹی اور صابر شاکر، یہ لوگ سارے باہر جا رہے ہیں۔ جو نہیں جا رہے، غلام سہن جیسے بوڑھے، ان پہ پرانے پرچوں میں پکڑ کے ان کو جیل میں بند کر دیا گیا ہے۔ آخر ان کی داد رسی کرنے والا ملک میں کوئی ادارہ نہیں، ان کو پوچھنے والا کہ آخر آپ کو کیا ہوا ہے۔ ہم اپیل کرتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان سے، ان صحافیوں کو تحفظ دیں، ان کو بلائیں، ان سے پوچھیں آپ کیوں جا رہے ہیں۔ اگر ان سے پوچھا جائے شاید ان کو بھی اپنی جان کا خطرہ ہو، جس طرح ارشد شریف کے ساتھ ہوا، شاید اس ڈر کے مارے وہ بیچارے جا رہے ہوں۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر صحافت آزاد ہے، ان کو آزادی کے ساتھ ملک میں رہنے دیا جائے۔ جو چینل سیاسی جماعتوں کا بائیکاٹ کر رہے ہیں ان کو بھی آزادی دی جائے، جو کچھ وہ دیکھ رہے ہیں سکرین پہ وہ لائیں، لوگوں کو بتائیں یہ ہو رہا ہے۔ اگر ایسے ہی رہا تو پھر جو چھوٹی سیاسی جماعتیں ہیں تو ان کی تو کوئی بات بھی نہیں سنے گا، ان کی آواز کو عوام تک کون پہنچائے گا۔ ہم پھر درخواست کرتے ہیں مہربانی فرمائیں، صحافت کو آزاد کریں، لکھنے والوں کی حوصلہ افزائی کریں، بولنے والوں کو تحفظ دیں۔ یہ نہیں جو میری مرضی کا ہے اس کو تو چھٹی ہے، جو میری رائے کے خلاف بولتا ہے اس کے لیے پابندیاں ہیں۔ ایسے تو صحافت آزاد نہیں، نہ دنیا مانے گی، نہ ملک کے عوام مانیں گے، نہ کوئی سیاسی جماعت مانے گی۔ سیاسی اور مذہبی قوتیں بھی یہ بات ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے کہ یہاں صحافت آزاد ہے۔ مہربانی فرمائیں ان کو تحفظ دیں، ان کو ملک میں رہنے دیں، جو گئے ہیں ان کو واپس بلا کے ان سے پوچھیں اور ان کو تحفظ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت قبلہ مفتی تصدق حسین صاحب نے اور علامہ نصیر احمد نورانی صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی، موجودہ حالات کے بارے میں تجزیہ کیا، کچھ اداروں سے گزارشات کی۔ پاکستان اس وقت بڑے بحران میں ہے اور روزانہ سرکاری سائڈ سے، حکومتی سائڈ سے 12، 13، 14، 15 پریس کانفرنسیں سرکاری خرچے پہ ہو رہی ہیں۔ بہت ساری محترمائیں پیپل پارٹی نے رکھی ہوئی ہیں، کچھ نون لیگ نے رکھی ہوئی ہیں، ایک آتی ہے پھر دوسری آتی ہے پھر تیسری آتی ہے۔ یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، وزیر داخلہ سے لے کے اطاعت تارڑ تک، طلال چودھری کو بھی میں نے دیکھا آج روزانہ پریس کانفرنسوں پہ پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں، لیکن بات بنی نہیں۔ ایک طرف ایک اکیلا آدمی ہے، ایک طرف یہ 13 جماعتیں ہیں اور سارے لیڈر، بات بنی نہیں۔ تو بالآخر آج انہوں نے پھر میاں نواز شریف کو میدان میں اتارا۔ میاں نواز شریف صاحب نے کہا جو کہتا تھا 10 لاکھ آدمی لے کے آؤں گا، اس کے دھرنے میں، اس کے لانگ مارچ میں تو 2000 بھی اکٹھے نہیں ہوئے۔ میں بھی گجرانوالہ کا بھی پروگرام دیکھ کے ہٹا ہوں۔ گجرانوالہ، کاموں کی، سادوں کی، لاہور، میاں صاحب کو چاہیے، میاں صاحب کی صاحبزادی کو چاہیے کہ میاں صاحب کو بڑے نمبروں کی اینک بنوا کے دیں، جس سے لندن میں بیٹھے مجمع کا اندازہ ہو سکے کہ یہ کتنے ہزار آدمی۔ یہ عوام کی توہین تو کرتے ہی آئے ہیں ہمیشہ۔ اب بھی کبھی رانا ثناء اللہ کہتا ہے کہ یہ بیوقوف لوگ اس کے پیچھے لگے ہوئے، کبھی کہتا ہے جنونی لوگ اس کے پیچھے لگے ہوئے۔ یعنی ایک بندہ 17 جولائی کو 20 سیٹوں میں سے 16 جیت گیا، اور پھر 16 اکتوبر کو 8 سیٹوں میں سے 7 جیت گیا، اور کرم ایجنسی میں وہ گیا ہی نہیں، وہاں گھر بیٹھے جیت گیا۔ قوم ساری اس کے ساتھ ہے، یہ ساری قوم کو بیوقوف کہہ رہے ہیں، اور جو ظاہر ہے ان کو ووٹ نہیں دے گا، ان کا ساتھ نہیں دے گا، ان کے نزدیک تو وہ بیوقوف ہے۔ میاں صاحب کو لاکھوں افراد ہزاروں میں اور ہزاروں سینکڑوں میں نظر آتے ہیں، اور اپنے سینکڑوں ان کو لاکھوں میں نظر آتے تھے جب وہ خود دھرنے کے لیے نکلے تھے، لانگ مارچ لے کے جب نکالے گئے تھے اور سوال کر رہے تھے مجھے کیوں نکالا گیا۔ میاں صاحب نے فرمایا کہ یہ اتنے جھوٹ بولتا ہے، اتنے جھوٹ بولتا ہے کہ بالآخر ڈی جی آئی ایس پی آر کو آ کے کہنا پڑا ہے کہ یہ جھوٹا آدمی ہے۔ تو میاں صاحب چلیں، ایک تو بات واضح ہو گئی آج
کہ آپ کا جو بیانیہ تھا ووٹ کو عزت دو، وہ فراڈ تھا، دھوکہ تھا، آپ اندر سے تو آپ بھی چھوٹے بھائی کی طرح بوٹ ہی پالش کر رہے تھے۔ آپ کو ڈی جی آئی ایس آئی کی حمایت میں کیوں بولنا پڑا؟ اس لیے کہ ساری قوم کا ریئیکشن آ رہا ہے، لوگ رد عمل دے رہے ہیں، انہیں سیاسی پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیے تھی، ان کے متعلقہ جو باتیں تھیں ان کی وضاحت کر دیتے کافی تھی۔ تو میاں صاحب میدان میں اترے ہیں، لیکن بدقسمتی میاں صاحب کی یہ ہے کہ اس وقت خان کا جادو ایسا سر چڑھ کے بول رہا ہے کہ قوم خان کے خلاف کوئی نہ پریس کانفرنس سننے کے لیے تیار ہے، نہ کوئی الزام سننے کے لیے تیار ہے، خواہ وہ الیکشن کمیشنر کوئی الزام عائد کرے قوم اسے بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو اپوزیشن کو امپورٹڈ کو بھی یہ مان لینا چاہیے۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کیا، جمہوریت یہ نہیں ہے کہ عوام کی رائے کو ٹھکرایا جائے اور سہارا لے کے، غیر ملکی سہارا لے کے بیساکھیوں پہ اقتدار لیا جائے، چند روزہ اقتدار کے لیے اپنی عزت داؤ پہ لگائی جائے۔ میاں شہباز شریف صاحب، عزت اس میں تھی کہ آپ کہتے کہ یہ ناکام ہوا ہے، ہم نئے الیکشن میں جا رہے ہیں۔ اب تو لوگ اس کا ذکر ہی کرنا چھوڑ گئے، اس کے 4.25 سال کا۔ اب لوگ کہتے ہیں تم بری طرح ناکام ہوئے، امپورٹڈ بری طرح ناکام ہوئے، 13 جماعتی اتحاد پی ڈی ایم کا بہت بری طرح رسوا ہوا، نہ عوام کے پاس جانے کے قابل رہے ہیں اور نہ الیکشن کروانے کے قابل رہے ہیں، نہ بیٹھ کے کسی جگہ جواب دے سکتے ہیں، اور الٹا جو عوام اکٹھی ہو رہی ہے، جمع ہو رہی ہے، یہ تو جس دن سارے اکٹھے ہوں گے اس دن آپ کو پتہ چلے گا یہ 2000 ہیں، یہ کتنے ہیں۔ ابھی تو صرف لاہور ہے، سادوں کی، کاموں کی، مرید کے، گجراں والا ہے۔ جب یہ بھی سارے اور مختلف علاقوں سے آئے ہوئے عوام اکٹھے ہوں گے تو اسے روکنے کے لیے آپ جو کچھ کر رہے ہیں، 2000 آدمی کو روکنے کے لیے تو اتنے انتظامات نہیں کیے جاتے۔ 10,000 فوج، اتنے ہزار رینجر، اتنے ہزار ایف سی، اور 41 کروڑ روپے کا سامان ان کے لیے، شیل مارنے، گیس، آنسو گیس کے شیل اور ڈرون اور پتہ نہیں کیا کیا خرید رہے ہیں، اور ان بیچاروں کو کئی دنوں سے مسجدوں میں پڑاؤ ڈالا ہوا انہوں نے، کوئی فیصل مسجد میں سپاہی پڑے ہوئے ہیں، کوئی کسی جگہ پڑے ہوئے ہیں، اور خان صاحب اپنے لانگ مارچ کو اپنی حکمت عملی کے لمبے سے لمبا کیے جا رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ہم پارٹی تو نہیں ہیں، لیکن جو آزادی کا مارچ اس وقت ہو رہا ہے اس حق میں ضرور ہیں کہ اس قوم کو اب آزادی ملنی چاہیے۔ اس کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہونے چاہیے، اس کے چیف آف آرمی سٹاف کا فیصلہ پاکستان میں ہونا چاہیے اور آئین کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور بہت سارے آپ کے حضرات جو ہیں، آپ کے بڑے ہی، اسلم بیگ، زہر الاسلام، شجاع پاشا، اور جو آپ کے اپنے افراد آپ کو مشورے دے رہے ہیں، خدا کے لیے ان مشوروں پہ عمل کریں۔ وہ سارے محب وطن اور فوج کے مقتدر اور نامور اور قابل قدر لوگ ہیں جو مشورے دے رہے ہیں کہ فوج ایک بہت باعزت، بڑا اہم پاکستان کا دفاع کرنے والا ادارہ ہے، اس کی عزت بچائیں، اس کو الگ کریں سیاست سے، اور سیاستدانوں کو کرنے دیں۔ اگر آپ ایلفی لگا کے ان کو جوڑیں نا تو یہ حکومت تو 10 دن بھی نہیں نکال سکتی۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ روز پریس کانفرنسوں سے کام نہیں بنے گا۔ میاں شہباز شریف کی ٹویٹ اور پریس کانفرنس مریم کی پٹ گئی میدان میں اس پہ بھی تبصرہ نہیں کرتا، کچھ باتیں مفتی صاحب نے فرما دی، بالکل حق کہا کہ جتنی بھی پریس کانفرنس ہے اس وقت تم کر رہے ہو، عوام ان کو نہیں دیکھ رہے، عوام تو مر رہے ہیں مہنگائی سے بیچارے، وہ اپنا گھر چلائیں یا پریس کانفرنسیں سنیں تمہاری۔ ایک سیدھا سادہ مطالبہ ہے، لاکھوں عوام سڑکوں پہ نکلے ہوئے، مطالبہ الیکشن کرو اور اپنی جان چھڑاؤ۔ اگر آپ آ گئے تو آپ سر آنکھوں پہ، وہ آ جائیں تو ان کو مان لیں۔ فیصلہ تو جمہوریت تو یہی ہے کہ جو عوام فیصلہ کریں، جمہوریت میں عوام کا فیصلہ مان لو، یا پھر یہ جمہوری نظام ختم کر دو۔ آج خان وہی بات کہہ رہا ہے جو میں کئی سالوں سے کہہ رہا ہوں، یہ نظام ناکام ہو گیا، پاکستان کے مسائل حل نہیں کر سکا، پاکستان کے سارے سیاستدان اس پہ عدم اعتماد کا اظہار کر چکے۔ اس سسٹم کو بدلو، کوئی ایسا سسٹم جس میں دیانت داری ہو، امانت داری ہو، اہل لوگ آ سکیں، قابل لوگ آ سکیں،
ذہین لوگ آ سکیں جو ملک کی خدمت کر سکیں۔ اگر یہ سسٹم نہیں بدلیں گے تو یہ چور آتے رہیں گے اور یہ لڑائی اور عدم استحکام اسی طرح چلتا رہے گا۔ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے اور ان سے ہمیں نجات عطا فرما دے۔